बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के न्यू सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास फर्स्ट ईयर के उर्दू के निसाब के हवाले से बताऊंगी कि निसाब में कितने असबाक, कितनी नज़में, कितनी गज़लें हमारी टेक्स्ट बुक में से लिए जाएंगे, शामिल हैं, और हिस्सा ग्रामर में से क्या क्या चीज़ है जो आपके पेपर में आनी होती है, कि क्या क्या कुछ हम करेंगे हिस्सा ग्रामर में से, वो सब। उसके अलावा पेपर में नंबर्स को किस तरह से, आपके जो पेपर के नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से तकसीम किया जाता है, वो और पेपर पैटर्न के हवाले से आज मैं आपको तमाम तर मालूमात दूंगी। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक में यानी हमारा जो हिस्सा नसर है उसमें कितने असबाक हैं, तो सबसे पहले ये आपको बता दूं कि हमारी टेक्स्ट बुक हिस्सा नसर में सबसे पहले हमारे पास जो है असबाक हैं वो हैं टोटल हमारे पास 14 असबाक हैं, 14 असबाक हिस्सा नसर में। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में हमारे पास यहाँ पर कुल 13 नज़में हैं जो हम इस साल में अपने सेशन में करेंगे। 13 नज़में हैं। उसके अलावा आगे हिस्सा गज़ल, तीसरी जो है वो हमारा हिस्सा गज़ल है। हिस्सा गज़ल में हमारे पास यहाँ पर 7 शायर हैं, 7 शायर, और हर एक शायर की 2 गज़लें हमारे निसाब में शामिल हैं। यानी हमारे पास टोटल जो है क्लास फर्स्ट ईयर में 14 गज़लियात होंगी, 7 शायरों की 14 गज़लियात, हर एक शायर की 2 गज़लियात। ये हमारा टेक्स्ट बुक का हो गया कि 14 असबाक, 13 नज़में, और उसके अलावा हिस्सा गज़ल में 7 शायरों की 14 जो हैं गज़लियात हमारे निसाब में शामिल होंगी। उसके अलावा हिस्सा ग्रामर में से, मतलब ये हमारा टेक्स्ट बुक का हो गया। हिस्सा ग्रामर में क्या है, उसमें एक चीज़ है मुकालमा नवीसी, मुकालमा। दूसरा हमारे पास जो है वो है रुदाद नवीसी। ये 2 चीज़ें हैं जिनमें क्या होता है, चॉइस होती है आपके पास, मतलब चॉइस है कि आपने रुदाद और मुकालमा दोनों आएंगे, दोनों में से एक चीज़ हमने करनी होगी, इनमें चॉइस होगी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त नवीसी ये हो करेंगे, साथ में हमारे होगा रसीद नवीसी। मतलब ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों में क्या होगा, चॉइस नहीं होगी। ये इस तरह से होगा कि पेपर में दरख्वास्त या रसीद दोनों में से एक चीज़ आपके पेपर में आएगी और करना लाजमी होगी। मतलब ये नहीं है कि इसमें चॉइस होगी कि आप दरख्वास्त या रसीद करें, ऐसा नहीं होगा। पेपर में या तो दरख्वास्त आएगी या फिर रसीद आएगी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ पेपर में आ सकती है। इसलिए हमने दोनों ही करनी है, दोनों करना लाजमी है, क्योंकि नहीं पता कि दरख्वास्त आएगी या रसीद आएगी। उसके बाद हमारा तलखीस नगारी, जो एक और सवाल हमारा है तलखीस नगारी, कि कोई सी भी एक इबारत जो है वो आपको तलखीस के लिए दी जाएगी जिसकी आपने तलखीस करनी होगी। तलखीस में क्या इबारत है, जैसे 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, तो उसको आपने मुख्तसर करके एक लाइन में लिखना होगा। मतलब आपने क्या है, इबारत को मुख्तसर करके लिखना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, इबारत आपके सामने आएगी, आपने उसको गौर से पढ़ना होगा, पढ़ के उसका एक उन्वान, मुनासिब उन्वान उसका तजवीज़ करना होगा, उसको लिखना होगा, फिर उसको मुख्तसर करके लिखना होता है। ये पेपर में आपका 10 नंबर का ये सवाल आता है। उसके अलावा आपका बाकी जो है मारूजी का जो पोर्शन है, हिस्सा मारूजी, उसमें भी मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, उसमें किया जाता है। वो कुछ इस तरह से है कि आपका जो मारूजी है उसमें टोटल जो है, मतलब आपका कुल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर क्या होते हैं, वो आपके मारूजी के होते हैं। हिस्सा मारूजी जो है 20 नंबर, कुल नंबर इसके होते हैं 20। अब 20 नंबर को मजीद आगे 4 तरह की जो है 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब पहला जो आपका होता है वो होता है कसीरुल इंतखाबी सवालात, वो हिस्सा नसर में से, यानी जो आपके असबाक हैं 14 असबाक, उसमें से क्या होगा, कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे 5, जिसके 5 नंबर होंगे। 5 नंबर के आपके असबाक में से MCQs लिए जाएंगे हिस्सा मारूजी में। उसके बाद दूसरा है वो है अदबी इस्लाहात, जिनमें तशबीह, तारा, तलमी, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके क्या होगा, इसके भी 5 नंबर के MCQs इसमें से आएंगे हिस्सा मारूजी में। तीसरी चीज़ हमारे पास है शेरी इस्लाहात, इनमें मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ,
یہ چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، یعنی مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کے حوالے سے ہمارے پاس 5 MCQs جو ہیں اس میں سے آئیں گے 15 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو آخری ہماری چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے کثیر الانتخابی، یعنی مذکر مؤنث کے حوالے سے کیا ہوگا، ہمارے پاس 5 نمبر کے یہ MCQs ہوں گے۔ تو ٹوٹل کیا ہوں گے، 20 نمبر کے یہ ہمارا حصہ معروضی ہوگا۔ 5 نمبر ہمارے حصہ نثر میں سے، 5 ادبی اصلاحات، 5 شعری اصلاحات اور 5 تذکیر و تانیث میں سے۔ اس طرح سے ہمارا حصہ معروضی کیا ہے، ٹوٹل اس کے 20 نمبر ہوں گے۔ اب میں آپ کو حصہ انشائیہ بتاؤں کہ حصہ انشائیہ میں نمبرز کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ 20 نمبر کے آپ کے کثیر الانتخابی یعنی حصہ معروضی، اور 80 نمبر کا جو ہے آپ کا حصہ انشائیہ ہوگا، جس میں پہلا سوال آپ کا وہ معروضی، حصہ معروضی ہوگا۔ دوسرا جو سوال ہوگا وہ ہوگا اشعار کی تشریح، یہ آپ کا حصہ نظم میں سے لیا جائے گا۔ حصہ نظم میں سے آپ کے اشعار اٹھائے جائیں گے، 2 اشعار ہوں گے جن کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ یہ سوال آپ کا ہوگا 10 نمبر کا پہلا۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے، دوسرے سوال کا ہی دوسرا جز ہے، پہلے جز میں حصہ نظم اور دوسرے میں اشعار کی تشریح ہوگی حصہ غزل میں سے۔ یہاں پہ بھی 3 اشعار ہوں گے جس کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی، اور یہ آپ کا سوال ہوگا 10 نمبر کا، یعنی آپ کے اشعار کی تشریح حصہ نظم اور غزل 10 نمبر حصہ نظم میں سے، اور 10 نمبر کا سوال آپ کا حصہ غزل میں سے ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال ہے وہ آپ کا ہے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، یہ ہمارے حصہ نثر میں سے لیا جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے 10th کلاس میں بھی کیا ہوگا کہ اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ یہ سوال ذرا اس کے مارکس 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے کہ 5 نمبر کا اقتباس کی تشریح ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے وہی چیز ہے، لیکن کیا ہوگا کہ 2 پیراگراف آپ کو دیے جائیں گے جس میں سے ایک کی آپ نے چوائس بھی ہوگی کہ اس میں آپ نے تشریح کرنی ہے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے۔ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ہوگا 15 نمبر کا، 15 نمبر کا حصہ نثر میں سے لیا ہے، حصہ نثر میں سے ہوگا۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ ہے نصابی سبق کا خلاصہ، یہ بھی حصہ نثر میں سے لیا جائے گا آپ کے اسباق میں سے، کہ کسی بھی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا، 10 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوگا سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد آگے 5واں جو آپ کا سوال ہے وہ ہوگا نظم کا خلاصہ، کہ آپ کی 13 نظمیں ہیں، 13 نظموں میں سے کسی ایک نظم کا آپ نے جو ہے خلاصہ دیا جائے گا جو آپ نے تحریر کرنا ہوگا، یہ سوال آپ کا ہوگا 5 نمبر کا۔ اس کے بعد آگے چھٹا جو سوال ہے وہ آپ کا گرامر میں سے، حصہ جو گرامر ہے آپ کا مکالمہ نگاری یا پھر رداد نویسی، ان دونوں میں چوائس ہوگی، مکالمہ تحریر کریں یا پھر رداد تحریر کریں، دونوں میں سے ایک چیز آپ نے کرنی ہوگی۔ تو یہ آپ کا 10 نمبر کا یہ سوال ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا 7واں سوال ہے وہ ہے درخواست نویسی اور رسید نویسی، یہ بھی کیا ہے 2 چیزیں ہیں کہ دونوں میں سے ایک چیز جو ہے آپ کے پیپر میں آتی ہے، درخواست یا رسید۔ یہ آپ کا سوال ہوگا 10 نمبر کا، 10 نمبر کا یہ سوال ہو گیا۔ اس کے بعد آخری آپ کا اور 8واں اور آخری سوال ہے وہ ہے تلخیص نگاری، کہ عبارت دی گئی ہوگی جس کی آپ نے تلخیص کرنی ہوگی، اس کو مختصر کر کے لکھنا ہوگا اور ساتھ میں ایک اس کا مناسب عنوان جو ہے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہوگا، یہ آپ کا سوال ہوگا 10 نمبر کا۔ اسی طرح سے آپ کے کل ملا کے یہ جو حصہ انشائی اس کے 80 نمبر ہو جائیں گے، 20 نمبر آپ کے حصہ معروضی کے اور 80 نمبر جو ہیں وہ آپ کے حصہ انشائیہ کے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک دکھا دوں کہ یہ پیپر ہے آپ کا حصہ معروضی، دیکھیں اس میں حصہ معروضی ہے، اس میں کیا ہے آپ کے 20 MCQs دیے ہوئے ہیں، 20 کثیر الانتخابی سوالات، پہلے 5 اسباق میں سے، حصہ نثر میں سے آپ کے اسباق میں سے یہ آگے آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے، اس کے بعد آگے آپ کے یہ والے ادبی اصطلاحات، پھر آگے آپ کے شعری اصطلاحات کے 5 MCQs آگے، اس کے بعد آگے یہ 5 آخری جو ہیں یہ آپ کے تذکیر و تانیث میں سے آگے۔ اس طرح سے یہ 20 آپ کے جو ہوں گے MCQs ہوں گے، کثیر الانتخابی ہوں گے، اور جو آپ کا حصہ انشائیہ ہوگا یہاں پہ اس میں کیا ہے دوسرا سوال وہیں اشعار کی تشریح، 2 اشعار آپ کی کسی بھی 13 نظمیں ہیں تو جو 2 اشعار تشریح کے لیے آئیں گے وہ ایک ہی نظم میں سے آئیں گے، ایک ہی نظم کے 2 اشعار جو ہیں تشریح کے لیے آئیں گے اور دونوں کی تشریح کرنا لازم ہوگا، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے نظم کا عنوان بھی لکھنا ہوگا، شاعر کا نام بھی لکھنا ہوگا، اوپر لکھا ہوگا کہ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان بھی تحریر کریں۔ آپ کو اس کے لیے کیا 1 نمبر آپ کو نظم کے عنوان کا ملے گا اور 1 نمبر شاعر کے
نام کا، اور 8 نمبر آپ کو ان 2 اشعار کی تشریح کے لیے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ آپ کا حصہ بے ہے، وہ ہے درج ذیل اشعار کی تشریح۔ یہ آپ کے غزل میں سے حصہ غزل میں سے کہ یہ 3 اشعار دیے جائیں گے، اور یہ 3 اشعار بھی اس طرح ہیں کہ ہر ایک شاعر کی 2 غزلیں دی گئی ہیں آپ کے نصاب میں۔ تو اگر ایک شاعر ہے اس کی 2 غزلیں ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک ہی غزل میں سے تینوں اشعار شامل کیے جائیں گے، مطلب ایک شاعر کی ایک ہی غزل سے تینوں اشعار اٹھائے جائیں گے، مختلف غزلیات سے جو ہے اشعار نہیں ہوں گے، ایک ہی غزل کے ایک ہی شاعر کے تینوں اشعار ہوں گے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اور پھر پہچاننا ہوگا کہ یہ کس شاعر کی غزل سے ہیں۔ تو آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوگا، 1 نمبر آپ کو شاعر کے نام کے ملیں گے اور باقی کے 9 نمبر آپ کو اشعار کی تشریح کرنے پر۔ اس کے بعد حصہ دوئم ہے، وہ ہے آپ کا سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں۔ یہ آپ کا حصہ نثر میں سے آ گیا۔ یہ 2 پیراگراف دیے ہیں، 2 اقتباس ہے، جس میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں چوائس ہوگی، چاہے اگر یہ آتا ہے تو اس کو آپ کر لیں، یہ آتا ہے تو اس کو کر لیں، یہ لکھیں گی۔ اس میں آپ سیاق و سباق مطلب پہلے حوالہ متن لکھیں گی۔ حوالہ متن میں آپ کیا سبق کا عنوان ہوتا ہے، مصنف کا نام ہوتا ہے۔ 1 نمبر آپ کو سبق کے عنوان کا ملے گا، دوسرا نمبر آپ کو کیا ملے گا، مصنف کے نام کا، 2 نمبر حوالہ متن کے۔ اس کے بعد سیاق و سباق آپ تحریر کریں گے، 3 نمبر آپ کے سیاق و سباق کے ہوں گے، یعنی یہاں پہ ہو کے آپ کے 5 نمبر، 3 نمبر سیاق و سباق، 2 نمبر حوالہ متن، اور باقی جو 10 نمبر ہوں گے وہ آپ کو تشریح کے ملیں گے، پیراگراف کی آپ تشریح کریں گی، اس کے 10 نمبر یعنی 15 نمبر کا یہ ایک سوال ہے آپ کا۔ اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ تو 2 آپ کے پاس آپشنز ہوں گی، 2 سبقوں کے نام دیے جائیں گے، اس میں سے ایک کا آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہوگا، اور جس بھی سبق کا آپ خلاصہ لکھ رہی ہیں اس کا مصنف کا نام بھی لکھنا ہوگا، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر آپ کے خلاصے کے ہوں گے۔ 5واں سوال، میر انیس کی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کا خلاصہ، یعنی 13 نظموں میں سے کسی بھی ایک نظم کا خلاصہ جو ہے وہ آپ سے کہیں گے کہ خلاصہ تحریر کریں، 5 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوگا جو آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد 6واں جو سوال ہے، کسی معروف شخصیت اور ٹی وی اینکر کے درمیان مہنگائی پر مکالمہ، یعنی وہی مکالمہ اور رداد، اور نیچے یا یوم دفاع کے موقع پر کسی تقریب کی رداد تحریر کریں، مطلب ان میں چوائس ہے، آپ مکالمہ لکھیں گی یا پھر رداد، جو چیز آپ کو آتی ہے آپ اسے لکھیں گی۔ اس کے 10 نمبر ہوں گے، 10 نمبر کا یہ سوال۔ اس کے بعد آگے جو 7واں ہمارا سوال ہے، پرنسپل کے نام خارج ہونے کے بعد دوبارہ داخلے کی درخواست تحریر کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اب کیا ہے، درخواست پیپر میں آئی ہوئی ہے، اس میں رسید نہیں ہے، ہوتا یہ ہے مطلب دونوں چیزیں ہیں، آپ نے دونوں پریپیئر کرنی ہے۔ یہ اگر یہاں پہ درخواست ہے تو ضروری نہیں کہ اگلے پیپر میں بھی درخواست ہی ہو سکتا ہے اس سے اگلے پیپر میں یہاں پہ وہ رسید دے دے، درخواست دے ہی نہ، تو اس لیے درخواست بھی کرنی ہے، رسید بھی کرنی ہے، دونوں میں سے ایک چیز آتی ہے، چاہے درخواست چاہے رسید، جو چیز آئے گی وہ آپ نے کرنی ہوگی لازمی۔ 10 نمبر کا یہ سوال۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے۔ اسی طرح سے دیکھیں ایک عبارت دے دی گئی ہے، پیراگراف دیا ہوا ہے جس کو آپ نے مختصر کر کے تحریر کرنا ہوگا اور اس کا ایک مناسب عنوان بھی تحریر کرنا ہوگا۔ عنوان کے آپ کو 2 نمبر عنوان کے لیے اور 8 نمبر آپ کو تلخیص کے ملیں گے، یعنی اس کو مختصر کر کے لکھنے کے۔ 10 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوگا۔ اس طرح سے آپ کے جو 80 نمبر ہیں وہ حصہ انشائیہ کے تقسیم کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے چوائس ہے، کہاں پہ، یہ سارا سلیبس آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو سارا جو ہے بتا دیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم پھر آگے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔